मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हम अपने तमाम नाज़रीन के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमारे सीज़न 2 के पहले प्रोग्राम को बेहद सराहा और अपनी राय से हमें आगाह किया। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू भी हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम से ही लिंक है और आज हम बात करेंगे कि मसीहत में जहन्नुम का क्या तस्वुर है। पास्टर साहब, अपने प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ आने से पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि दुनिया में और भी बड़ी तहजीबें रह चुकी हैं जिनमें यूनानी और रोमी तहजीब नुमायां हैं, तो इनमें जहन्नुम का क्या तस्वुर है? इनमें जहन्नुम का तस्वुर भी बड़ा ही उम्दा और जो बड़ा ही मुनफरद रहा है। यूनानी तहजीब की अगर बात करें तो उनका जो तस्वुर जहन्नुम है वो थोड़ा बाबली तहजीब से ही अखज़ करदा है, क्योंकि बाबली तहजीब और सुमेरी या अकादी तहजीब जिसे कहा जाता है उसी से सारी तहजीबें आगे मुंतकिल हुई, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ से ये अपना हिस्सा बखरा लेकर आए हैं। तो यूनानी तहजीब क्योंकि थोड़ा ठंडे इलाके के रहने वाले लोग थे तो इनको थोड़ी गर्मी ज़्यादा पसंद थी, ये बात इनके लिए बड़ी अहम थी। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में तसव्वुर अपनाया कि ये इनकी तालीम ये सिखाती रही, इनकी जो क्लासिकल मिथोलॉजी है वो ये बताती है कि जहन्नुम के लिए इन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। हम एक बहुत कॉमनली जिसे देखते हैं हेड्स या हेडीज़, ये अंग्रेज़ी में मौजूदा अंदाज में इस्तेमाल होते हैं, दोनों इसके तलफ़्फ़ुज़ात इस्तेमाल होते हैं। ये तो हेड्स भी और हेडीज़ भी, जिसे जहन्नुम आम तौर पे कहा जाता है। जहन्नुम को यूनानी ज़ुबान में हेड्स या हेडीज़ कहा जाता है, मौजूदा इंग्लिश में इसको हेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हेड्स और हेडीज़ ये दोनों दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हैं, कहीं पर इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ये तर्जुमा इसका ये किया गया जहन्नुम या पाताल। लेकिन जो ख़ास तौर पे जहन्नुम के लिए जो लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल हुआ, जो क्लासिकल यूनानी में इस्तेमाल हुआ, वो था कोलासिस, और उसके साथ ही इसके हम पल्ला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तारतारस। ये दोनों अल्फाज हमेशा की सज़ा को ज़ाहिर करते थे। इसमें वो माना मौजूद थे कि हमेशा की सज़ा उस शख्स को मिलेगी जो जहन्नुम में या मौत की वादी में जाएगा। हेड्स के माना पाताल या मौत की वादी है। अब उसका नाम, ये जगह का नाम या हेड्स क्यों इसे कहा जाता था? क्योंकि वहाँ पर जो हुक्मरान उस इलाका पर था उसका नाम भी हेड्स है। उसको फ़िल्मों में आजकल हम देख सकते हैं, यूनानी सकाफ़त पर मबनी, क़दीम यूनानी सकाफ़त कहना चाहिए, उस पर मबनी जब फ़िल्में बनती हैं तो उसमें वो हेड्स का बड़ा वजाहत से बताते हैं कि वो कैसे उसका लिबास है, कैसे उसका इलाका है। लेकिन इसमें ये ख़ास बात पाई जाती है कि ज़रूरी नहीं कि जो हेड्स में उतरेगा, यानी जिस शख्स की मौत वाक़ हो जाएगी, वो हमेशा की सज़ा पाएगा। ये तसव्वुर नहीं था सिर्फ़ हेड्स में। लेकिन जब लफ्ज़ कोलासिस या तारतारस इस्तेमाल किया जाता तो फिर ये ज़रूरी होता कि वो जो भी शख्स है, जब वो मौत की वादी में उतरेगा तो हमेशा की सज़ा वो उसका क्या है, वो मुक़द्दर बन गई है, वो इटर्नल पनिशमेंट या टॉर्मेंट का शिकार रहेगा, यानी मुसलसल अज़ियत का शिकार रहेगा अबदियत के लिए। ये उसके लिए मुकर्रर हो जो है वो तसव्वुर किया जाता। लेकिन इसके एक और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता था जो इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ जेहनुम से वो उसका हम पल्ला लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या उसकी मुमासलत में इस्तेमाल किया जाता, वो गेहाना या जेहाना जिसे कहा जाता है, उसको वो यूनानी में यूं पुकारते थे। और जो इब्रानी तसव्वुर था वो इससे हट के था। तो इसी तरह से जो इनका तसव्वुर गेहाना या जेहाना के बारे में था वो यही था कि ये सिर्फ़ क्या है, मौत के वादी है, मौत के साया की वादी भी इसे कहा जाता था, जहाँ पे तारीकी है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को छू नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, वो सिर्फ़ तारीकी में ज़िंदगी बसर करेंगे जो उनकी मौत के बाद उनके पास ज़िंदगी। यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनमें भी ये तसव्वुर मौजूद था कि हयात बादल मौत मौजूद है। ठीक है, सज़ा और जज़ा का तसव्वुर भी मौजूद है। बेशक बेशक, बिल्कुल उनमें ये तसव्वुर मौजूद है। तो यानी इस मौत, जो जिस्मानी मौत है, इसके बाद भी कोई ज़िंदगी मौजूद है, वो ये तसव्वुर ज़रूर रखते थे। लेकिन उनका जो नज़रिया था वो ये था कि फिर वो जैसे बाबली तहज़ीब में था
کہ ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے، ان کو بچانے کے لیے کوئی مددگار ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی مسائل تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جانے کے لیے آپ کو اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑے گی، کسی کو بچانے کے لیے بالخصوص آپ کو اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑے گی، کیونکہ 7 سروں والے سانپ ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے منہ رکھتے ہیں، اژدہے ہیں جن کو سرپنٹس کا نام دیا جاتا ہے، سمندری جو اژدہے کہا جاتا ہے، ان کو پار کر کے آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر تو آپ ان تمام جو عفریت ہیں، بلائیں ہیں، ان کو کراس کر کے اگر آپ اس ہیڈز کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تو پھر جو دیوتا ہیڈز ہے یا ہیڈیز ہے وہ آپ سے کچھ درخواست کرے گا، یعنی ڈیمانڈ کرے گا، درخواست تو نہیں کہنا چاہیے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی اب آپ اپنی کون سی قیمتی چیز میرے حوالے کرتے ہو تو پھر کیا ہے میں آپ کو اس بندے کی جان بخش سکتا ہوں۔ اب اس کے لیے جو ان کے سورما یا جنگجو افراد ہوتے وہ یونان کے وہ تصور کیا جاتا، وہ انہوں نے اپنی کتب میں بھی لکھا ہے، بہت سی باتوں میں بھی انہوں نے لکھا، تحریروں میں یہ آیا، اور اگر ہم ارسطو کی باتیں پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ الفاظ یا باتیں ملتی ہیں، یہ تصورات ملتے ہیں کہ کچھ جو سورما تھے وہ بحری جہازوں پر سفر کر کے وہاں تک پہنچتے تھے، اور شاید ان میں سے 1 یا 2 فرد ایسا بچتا جو وہاں پہنچتا اور ان میں سے کسی نہ کسی کی زندگی ہیڈز کے حوالہ کی جاتی یا ہیڈز کو قربانی چڑھائی جاتی۔ ہیڈز کی نظر جو تھا وہ کوئی قربانی کی جاتی یا قیمتی چیز جو ہے وہ اس کے حوالہ کی جاتی، اور انہوں نے اس میں ساتھ میں ایڈیشن کر دی، اس میں یہ باتیں شامل کر دیں کہ وہ کیا ہوتی، وہ ان کے لیے کوئی کنواری لڑکی لے کر جاتے، کوئی بچہ لے کر جاتے، جو نومولود بچہ 1 سال کا بچہ ہوتا، اس کو اس ہیڈز کے حوالے کر دیتے۔ یعنی ہیڈز موت ہے، ہیڈز موت کی وادی ہے، پاتال ہے، جہنم ہے، تو اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار کر، اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ کیا کرتے کہ کسی اور کو زندہ بچا کے واپس لے آتے، یہ ان کا تصور تھا۔ تو اس بات کو انہوں نے بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اپنی کتب میں، اپنی تحریروں میں، تو یہ ان کا اس طرح کا تھوڑا تصور تھا، لیکن وہ اس کو ایک اور خاص طریقے سے بھی بیان کرتے کہ ماؤنٹ آف اولمپس، یعنی ان کے جو دیوتاؤں کی ریاست یا بادشاہت کا جو پہاڑ تھا، جو یونانی دیوتاؤں کے پہاڑ ہے جسے کہا جاتا تھا، تو اس کے روشنی ہے، اس میں تاریکی کا تصور وہ کہتے تھے نہیں ہے، تو وہاں پر اس کے برعکس، اس کی روشنی کے برعکس جو علاقہ ہے وہ کیا ہے، یہ کنگڈم آف ڈیڈ ہے، یہ مردوں کی سرزمین، مردوں کی مملکت ہے، مردوں کی ریاست ہے، وہ یہ اسے تصور کرتے۔ تو زیوس دیوتا یا اپولو دیوتا جو تھا ان کا، اس کے برابر ہیڈز کو مانا جاتا تھا کہ ہیڈز دیوتا یا ہیڈیز دیوتا جو ہے وہ زیوس دیوتا کے برابر دیوتا ہے، صرف اس میں یہ ہے کہ زیوس لوگوں کو زندگی دے سکتا ہے، جبکہ ہیڈز کیا ہے، وہ موت دے سکتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان بہت بار جنگیں ہوئیں، بہت بار لڑائیاں جھگڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں بہت سے یونانی سورماؤں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ دونوں دیوتا ہیں لیکن قربانی انسانوں کی کرتے تھے، یہ بڑی خوبی تھی ان دونوں میں، ایک زندگی دے رہا ہے لیکن دوسرا موت دے رہا ہے، تو قربانی انسانوں کی ہو رہی۔ تو یہ الف لیلوی تصور جو ہے وہ ان کا اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور ان کا یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جو شخص مرنے والا ہے وہ دیوتا کے پاس وہ لایا جاتا، اور اس دیوتا کا نام جو تھا وہ ہرمیس دیوتا ہے، ہرمیس دیوتا کے پاس اسے لایا جاتا جو مرنے والا ہے، جو موت کا دیوتا تصور کیا جاتا ہے، وہ اس شخص کو جس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، اس کی روح کو یا اس کی جان کو وہ کیا کرتا، پہاڑ پر سے اس کو نیچے اتار دیتا، پہاڑ پر سے نیچے اترنے میں اسے مدد دیتا تاکہ وہ موت کی وادی میں نیچے اتر جائے۔ تو اب یہاں سے تھوڑا جو ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، ان کے تصور میں یعنی جہنم کا مقام نظر آتا ہے، یا جو پاتال ان کی تھی وہ اس کا مقام نظر آتا ہے کہ وہ کہاں پر وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ تو 2 ان کے تصور تھے، آپ جانتے ہیں اس میں کہ ایک جو ہے اسپارٹن کنگڈم تھی اور دوسری جو ہے وہ اس کی میتھیاس کی کنگڈم تھی، وہ اس طرح سے تھا۔ تو
ایک حصے میں یہ تصور تھا کہ یہ جو شیول ہے ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو ہیڈز کا علاقہ ہے، یہ جو پاتال ہے، یہ جو موت کی وادی ہے، یہ زمین کی سطح کے نیچے ہے، یعنی جہاں زندہ انسان چلتے پھرتے ہیں وہ سطح ہے، اور اس کے نیچے، اس سطح کے نیچے کہیں پر یہ موت کی وادی موجود ہے۔ تو وہاں پر وہ کیا ہے، پہاڑ پر سے، اولمپس پہاڑ پر سے ہرمیس دیوتا اس شخص کو نیچے اتار دیتا ہے اس موت کی وادی میں، تو اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی۔ پھر دوسرا علاقہ وہاں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ 7 سمندر پار جایا جائے، یا عظیم سمندر اسے کہتے، یا بگ اوشن کہتے اس جگہ کو، کہ بڑے سمندر کے پار جب اترا جائے گا تو اس کے ساحل سے پہلے، یعنی اس سے آگے وہ کہتے زمین نہیں ہے، اس بڑے سمندر کے پار اترنے سے پہلے جب ساحل پہنچیں گے ہم، ساحل کے قریب وہ غاریں ہیں، وہ جگہ ہے جہاں وہ پاتال یا ہیڈز موجود ہے۔ تو اس علاقہ تک جانے کے لیے وہ یہی بات ہے کہ وہ شخص وہ تاریکی کی کشتی میں سفر کر کے جائے گا، جو موت کی وادی میں اترنے والا ہے وہ تاریکی کی کشتی میں بیٹھے گا، پھر وہاں پر پہنچے گا، اسے راستے کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے وہ اپنے کسی اور ساتھی کی مدد نہیں کر سکتا کہ اس کو راستہ بتا سکے کہ وہاں تک کیسے پہنچنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی الف لیلوی، بڑا ہی ڈراؤنا اور بھیانک کر کے اس کا تصور بنایا، اور پھر بچوں کو کہانیاں سنانی شروع کر دیں۔ تو بچوں کو یہ بیڈ ٹائم سٹوریز سنائی جاتی تھی کہ اس طرح سے وہ ڈرتے ہوئے سوئیں۔ آج بھی کئی اس طرح کی موویز بنتی ہیں جس میں یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ دکھائی بالکل، جاتی ہیں۔ یہ اصل میں یہی چیز ہے، ہمارے بچوں کو اصل میں یونانی تصور جہنم جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے ہماری موویز میں، یعنی کہ دنیا میں جو بنتی ہیں ان سب موویز میں یہی تصور جو ہے وہ گھما پھرا کر لائے جاتے ہیں۔ اور میں آج کل وہ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ان کے یہ ماڈلز کی تصاویر جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگتی چلی جا رہی ہیں۔ بالکل، اور ایون اینیمیٹڈ موویز جو بچوں کے لیے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی کہانیاں اور یہی سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ لوگ کشتی میں جا رہے ہیں اور دیوی دیوتا آ رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کر رہا ہے، کوئی جان لے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ چیز جو ہے وہ یہ الف لیلوی داستانیں ہیں۔ میں اس لفظ الف لیلوی داستان سے بڑا جو ہے وہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں وہ تصور پیدا کرتا ہے جس سے کہ سچائی ختم ہو جاتی ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے، کہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے یہ میتھولوجی کا لفظ جو ہے وہ تو ہم بڑا بھاری بھرکم سا محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے بڑی کو پڑھنے والی چیز ہے، بڑی سمجھنے کے لیے کوئی خاص موضوع مل گیا، مضمون آ گیا ہمارے پاس، سبجیکٹ ہے، لیکن اصل میں یہ سچ نہیں ہے، در حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ باتیں صرف جو ہے وہ لکھی ہوئی فرضی باتیں سینہ بسینہ جو منتقل کرتے گئے، اب اس میں مسالے ایڈ ہوتے چلے گئے اور وہ ہمارے پاس ایک نئی قسم کی ڈش تیار ہو کے پہنچ گئی۔ وہ یہ اس طرح کے تصورات ہیں ان کے۔ یوں یونانیوں کا یہ تصور جہنم ہے تھوڑا سا اس طرح سے۔ اور رومیو کا تصور بھی کیا انہی سے ملتا جلتا ہے یا وہ مختلف ہے؟ بے شک جو ہے وہ رومیو نے صرف کچھ نام بدلی کیے، لیکن زیادہ تر ان کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ ان کا تصور تھوڑا سا فرق یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ ان کی جو پیدا کرنے والی یا ان کی خالق جو دیوتا ہے وہ کیا ہے، اس سے بھی بڑی ایک جو ہے وہ ماں ہے، جسے میگنا متیر یا میگنا مٹیر کہا جاتا، جس سے لفظ مدر آیا ہے۔ میگنا میگنم یعنی عظیم، میکسیمم بھی اسی سے آ گیا، تو وہ میگنا یعنی سب سے بڑا یا بڑی، اور مدیر یا متیر وہ کیا ہے، مدر۔ یہ لفظ جو ہے وہ انہوں نے اس کا استعمال کیا کہ وہ عظیم دیوی، عظیم ماں ہے، جس کا ایک جو ہے وہ سر والا حصہ کیا ہے وہ، اور اس کا پاؤں تک کا وہ ٹخنوں تک کا حصہ وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے پیروں کی بات آتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ جہنم ہے۔ جو اس کے پاؤں تلے آ گیا یا پاؤں والے حصے میں جائے گا وہ موت کی وادی میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ان کا تصور تھا۔ باقی ان کا سیم نظریہ وہی تھا کہ یہ یونانی تصور ہو جہنم کا یا رومی تصور ہو تو اس سے بے حد 99.99% ملتا جلتا ہے۔ وہ سیم باتیں وہ یہی کہتے تھے، کیونکہ ان میں بھی باتیں جو منتقل ہوئی تھیں، ان کی تہذیب جو تھی
وہ پڑھنے لکھنے پر زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے۔ جو یونانیوں کا مین جو نظریہ تھا، میں اس سے جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ پڑھنے لکھنے کو پسند کرتے تھے، اور تحقیق میں بھی بہت آگے تھے وہ۔ بالکل بالکل، وہ چیزوں کو لکھتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ تو لیکن رومیوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی، وہ عیاشی پر زیادہ توجہ دیتے، اور جو ہے فضول خرچی پر بہت توجہ دیتے، کھیل تماشوں پر بہت توجہ دیتے تھے۔ یونانی بھی ایسا کرتے تھے، لیکن ان کا جو تصور تھا وہ تھوڑا ان سے 2 ہاتھ آگے نکل گیا، اور انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ جہالت کو اپنا لیا اور پڑھنے لکھنے سے گریز کیا، بچوں کو بھی کم پڑھاتے تھے۔ یہ یونانیوں کو مات دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط بنایا، لیکن انہوں نے پڑھائی پر توجہ کم دی اور کام کو لکھا کم۔ ان کی تحریریں بہت کم نظر آتی ہیں، اکا دکا کوئی تحریر ہے جو تاریخ کی ابھی تک ان کے موجود ہے، ورنہ ان کی چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی نظر نہیں آتی، تو جس سے ہمیں ان کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ بائبل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے ہمیں ان کی تھوڑی سی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، یا جوزفس جو مورخ تھا اس کی تحریروں سے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے، اور کچھ 1-2 کتب ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، ورنہ ان کی اپنی ذاتی جو ان کے علماء ہوتے انہوں نے کچھ لکھا ہوتا اس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ ان کا مین تصور اسی طرح سے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مسیحیت میں اور یہودیت میں کیا تصور ہے جہنم کا؟ اس میں سسٹر جو یہودیت کا تصور جہنم ہے وہ تھوڑا مسیحیت سے ہٹ کے ہے۔ کیوں ہٹ کے ہے؟ کیونکہ ان کے پاس بائبل مقدس کا ایک حصہ موجود ہے، عہد عتیق یعنی پرانا عہد نامہ، جس میں 39 کتب موجود ہیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک۔ اس میں جو تحریریں موجود ہیں ان کے مطابق جو انہوں نے نظریہ اخذ کیا ہے وہ کچھ تھوڑا سا یوں ہے کہ ان کے جو ربی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جسے ایک واشنگ مشین کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایسا گرم پانی کی طرح یا آگ کا ایسا گھمانے والا کہہ لیجئے ٹب ہے جس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا جو بھی یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو گھمایا جائے گا اور ان کی صفائی ہو جائے گی۔ ایک خاص وقت تک وہ وہاں رہیں گے اور اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا، ان کو پانی سے دھو لیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے وہ پھر جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک ایسی واشنگ مشین ان کا یہ تصور ہے، اور یہ تصور وہ لیتے ہیں اسی بن ہنوم کی وادی سے، جے ہنوم کی وادی سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تو فزیکل باڈیز تھیں، وہاں پر جسمانی صورت تھی، اس وجہ سے وہاں پر چیزیں بھسم ہوئیں، لیکن جو اصل جہنم ان کے خیال کے مطابق ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پر تھوڑے عرصے کی سزا ہے، تھوڑے عرصے کی مشکل ہے، وہ بھی صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، تاکہ اس میں سے وہ لوگ رہیں تھوڑی دیر اور پھر اس میں سے باہر نکالے جائیں اور واپس جو ہے وہ اپنے خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا ہمیشہ کے لیے ایک تعلق اور رشتہ بن جائے۔ اس تصور کو وہ لیتے ہیں، اور جن لوگوں نے نیک کام نہیں کیے وہ ہمیشہ کی سزا کے لیے آخری روز محشر اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ کی سزا کے لیے وہاں پہ یہ لفظ لکھے ہوئے۔ اور جو لوگ اچھے کام کرتے رہے یا فلاح کے کاموں پر چلے، وہ لوگ ہمیشہ کی جزا کے لیے، ریوارڈ کے لیے، انعام کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو ربی حضرات ہیں اس نظریے کو پورے طور پر ماننے کو تیار نہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کر پا رہے کہ یہ ایک گواہی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس کے لیے زیادہ گواہیوں کی ضرورت ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور وہ پھر حوالہ جات مختلف رکھتے ہیں شریعت کی کتب میں سے، کہ خدا تعالیٰ نے شریعت کی کتب میں تو ہمیں کوئی ایسا تصور نہیں دیا، کیونکہ وہ اپنے ایمان کی بنیاد کو شروع کرتے ہیں شریعت کی کتب سے، توریت جسے کہا جاتا ہے، جو بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب ہیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر استثناء کی کتاب تک۔ تو اب ان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جہنم کا کوئی تصور نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جے ہنوم کا حوالہ ہمیں اور خود دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک دور تھا تاریخ میں، جب وہ پڑھتے ہیں اپنے سلاطین کے دور میں، جب اپنے بادشاہوں کا زمانہ پڑھتے ہیں، ان کی تواریخی کتب دیکھتے ہیں، تو وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو بت پرستی میں پڑے
جو لوگ گمراہی میں پڑے، جو گناہ میں گرے، انہوں نے کیا کیا، مختلف دیوی دیوتاؤں کے لیے جو ارد گرد کی اقوام جن پر بھروسہ کرتی ہیں اور جن کی پرستش کرتی تھیں، وہ ان کی مانند وہ رسوم و رواج انہوں نے اختیار کی، حرام کاری کی، اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو انہوں نے آگ میں سے چلوایا، آگ جلا دیتے اور اس میں اپنے بچوں کو چلنے کے لیے کہے۔ ان کے بہت سے بچے اس طرح سے ہلاک ہوئے، لیکن بہت سے بچے جو بچ گئے، اب وہ کس طرح سے بچ گئے کہ وہ آگ کے الاؤ نہیں دہکاتے تھے، وہ آگ لکڑی کو لگاتے اور اس کے کوئلے بچھا دیتے تھے اور ایک خاص فاصلے پر رکھ دیتے، تو ان میں کے اوپر وہ اپنے بچوں کو چلواتے تھے، تو وہ بھاگ کر اس پر سے گزرتے تھے، تو جن کے پاؤں جلنے سے بچ جاتے ان کو کہا جاتا کہ یہ پاک صاف ہیں۔ ہمارے دیوی دیوتا نے وہ یہ مانتے، وہ یہودی بھی ہوتے، لیکن وہ خدا تعالیٰ سے منکر ہو کر، وہ خدا تعالیٰ یہوہ خدا سے منکر ہو کر وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگ چکے ہوتے، تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے دیوتا نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ آگ میں نہیں جلا۔ اور جب کوئی بھی بچہ جب اس آگ پر سے گزرتا، ان کوئلوں دہکتے کوئلوں پر سے گزرتا، تو اگر اس کے پاؤں جل جاتے تو اسے وہیں کوئلوں پر کاٹ کر، اس کو ذبح کر کے وہاں پر کوئلوں پر جلا دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، یہ بچہ کیا ہے، یہ گنہگار ہے، اس کے کام برے ہیں، یہ ہمارے مذہب جو غیر اقوام سے اپنایا تھا انہوں نے، اس مذہب کے مطابق چلتا ہے، یہ بتوں کی بات نہیں مانتا، اس وجہ سے اس کے پاؤں جلے۔ یہ ان کا تھوڑا سا تصور تھا، لیکن پھر وہ یہی بات واپس آخر کار ان کی جو ہے وہ لوٹی، کیونکہ ان کے مذہب نے کافی سٹیجز اختیار کیے، کافی جو ہے وہ درجات حاصل کیے۔ قدیم جو یہودی مذہب ہے اس میں ان کا تصور تھوڑا سا فرق تھا، پھر جب ان پر اسیری کا زمانہ آیا تو اس وقت ان کا تھوڑا سا تصور تبدیل ہوا دوسری اقوام میں، کیونکہ وہ اسیر ہو کر پراگندہ ہو کر گئے، اس لیے ان کا مذہب تھوڑا سا اور باتیں اس میں شامل ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب مقدس میں تبدیلی ہرگز نہیں کی، بائبل مقدس کی تحریروں میں ہرگز انہوں نے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا، نہ ہی کمی بیشی کی، کچھ ایسا تصور نہیں، لیکن وہ صرف جو تعلیمات سوچتے یا ماننے لگ گئے تھے، صرف ماننے لگ گئے تھے، اس میں وہ اضافہ کر لیتے تھے، دوسری اقوام کی کچھ باتوں کو اپنا لیا تھا انہوں نے۔ یعنی رسم و رواج میں تبدیلی آئی تھی، لیکن مذہبی کتب میں ہرگز تبدیلی نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے کہ بائبل مقدس کی جو 39 کتب ان کے پاس تھیں، وہ ان کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایسا بارہا کیا بھی ہے، لیکن وہ جو نظریات کچھ لوگ اپنا لیتے ہیں وہ اس میں تبدیلی لے آتے تھے، کیونکہ مذہب میں تبدیلی جو ہے وہ کتابوں میں بہت کم رونما ہوتی ہے، اصل میں تو لوگ جو ہیں وہ جو مانتے ہیں اس مذہب کو اس میں تبدیلی لے آتے ہیں، وہ اپنی رسوم و رواج میں تبدیلی لاتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ مذہب تبدیل ہو گیا، ایسا نہیں، تو وہی ہوا۔ تو انہوں نے بھی دوسری اقوام جو بت پرست اقوام تھی ان کی تعلیمات کو ادھر سے ادھر سے سمیٹا، اور خود اس میں کیا ہوا کہ وہ اس میں ملاوٹ کر کے تو وہ اس طرح کی باتیں ماننے لگے۔ لیکن بعد ازاں جب یہ جدید دور میں آئے ہیں تو انہوں نے پھر تمام تعلیمات کو یکجا کیا، اور پھر آخر کار ان کو پرکھا، کسوٹی پر پرکھا، جو کہ بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ تھا ان کے پاس اور ہے، اس پر پرکھا، اور پھر وہی نتیجہ نکالا کہ یہ ہم لوگ کیا ہوں گے، اس میں سے پاک صاف ہو کر نکل آئیں گے اور خدا تعالیٰ کے حضور چلے جائیں گے۔ یوں انہوں نے اس طرح سے یہ طریقہ کار اور جو یہ نظریہ اپنایا، اور اب اس بات پر وہ کیا ہے، وہ راسخ الاعتقاد ہو چکے ہیں کہ ہم اسی طرح سے مانیں گے، اور زیادہ تر وہ یہودی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باعث، کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم جو ہے وہ وہی قوم ہے، تو بہت سے لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کے ربیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ دانییل کی کتاب میں جو یہ بات لکھی گئی ہے، میکائیل فرشتہ وہ جو بات کہہ رہا ہے دانییل نبی سے، تو وہ کیا ہے، ہمیشہ کی سزا کیا ہے، پھر ہمیشہ کی جزا کیا ہے؟ تو اس بارے میں ان کا نظریہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا شیک ہو گیا ہے، ہل گیا ہے، اس میں ان کے نظریے کے ایوانوں میں ہلچل برپا ہو گئی ہے کہ اب اس بات کو کہاں فٹ کریں، تو اس لیے اب اس پر مزید تحقیق جاری ہے کہ ہم اس میں کیا تصور رکھیں، کس بات پر درست ایمان رکھیں۔
تو یہ ان کے لیے ایک اچھا مقام ہے. میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اب وہ بات کو سمجھ پائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. مسیحت میں جہنم کا کیا تصور ہے، اس کے بارے میں اب آپ ہمیں بتائیے. شکریہ سسٹر ایمی. میں تو کافی دیر سے یہی چاہ رہا تھا. اصل میں مسیحیت یہ وہ مذہب ہے، بلکہ اسے مذہب نہیں کہنا چاہیے. یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ ناقابل یقین ایمان کا نام ہے جس کے بارے میں بہت کم جو دنیا ہے وہ اس بات کو سمجھ پا رہی، کیونکہ یہ انتہائی سادگی سے خدا تعالیٰ سے تعلق اور رشتے کو بیان کر دیتا ہے کہ کیسے اس خالق اور مالک جس نے انسان کو، پوری کائنات کو یہ شکل دی، اس کو اس طریقہ کار سے منظم کیا ہے، مرتب کیا ہے، اس کے ساتھ ایک انسان جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اسی خدا تعالیٰ اور خالق کی نظر میں وہ انتہائی قیمتی بھی ہے، اس کے ساتھ وہ رشتہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ مسیحیت اصل میں اس چیز کا نام ہے. بے شک. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ساری چیزوں کو واضح کیا. ناظرین، اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے نمبرز دکھائے جا رہے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجئے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے، اور اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے کیجئے. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.